अभी आपको बताएं कि ईरान के साथ कारोबार से पाबंदियों का खतरा हो सकता है। अमेरिका का पाक ईरान गैस मंसूबे पर रद्द अमल। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जमान मैथ्यू मिलर ने पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे से मुताल्लिक सवाल पर जवाब में कहा कि हर एक को मशवरा देते हैं। ईरान के साथ कारोबार करने से अमेरिकी पाबंदियों का खतरा हो सकता है। किसी मुमकिन कार्रवाई पर तबसरा नहीं कर सकते। सबको मशवरा है, ईरान के साथ कारोबार से पहले इस बात पर गौर करें। असिस्टेंट सेक्रेटरी ने वाजे किया था कि हम इस पाइपलाइन को आगे बढ़ाने की हिमायत नहीं करते। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा ने चीनी काफिले पर हमले की मजम्मत की और कहा कि हम पाकिस्तान में चीनी काफिले पर हमले की मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि हम हमले की मुतासरीन से दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं। दहशतगर्दों के हाथों पाकिस्तानी आवाम ने बहुत नुकसान उठाया। पाकिस्तान में चीनी शहरी दहशतगर्द हमलों का निशाना बने हैं। वज़ीर आज़म ने आज आला सतह सिक्योरिटी इजलास तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक इजलास में पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ अमूर पर गौर होगा। इजलास में वफाकी वज़रा, आला अस्करी हुकाम और आईजी शिरकत करेंगे। मुल्क में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ इंतज़ामात का जायज़ा भी लिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बिशाम में गाड़ी पर खुदकुश हमला, 5 चीनी इंजीनियर समेत 6 अफराद हलाक हो गए। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के वाक़े पर दोस्त मुल्क चीन को जिम्मेदारों और सहूलतकारों को कैफिर किरदार तक पहुंचाने की यकीन दहानी करा दी है। बिशाम में इस्लामाबाद से कोहिस्तान दासू कैंप जाने वाली चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी को खुदकुश धमाके में निशाना बनाया गया। गाड़ी खाई में जा गिरी। वाक़े के फौरी बाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चीन के सफ़ीर को तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी फौरी चीनी सिफारत खाने पहुंचकर चीन के सिफारती अमले से ताज़ियत की और यकीन दिलाया कि जिम्मेदारान बच नहीं सकेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुश्मन अपने नापाक अज़ाइम पे कभी कामयाब नहीं हो सकता। पाक फौज के सानह शांगलर की मजम्मत। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि पूरी कौम चीनी भाइयों के साथ इसारे यकजहती के लिए खड़ी है। बुज़दिलाना कार्रवाइयों का मकसद दाखिली सलामती की सूरत हाल को गैर मुस्तहकम करना है। ऐसी घनौनी कार्रवाइयाँ हमारे अज़्म को पस्त नहीं कर सकती। चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचाएंगे। और अभी आपको बताएं कि चीन के बिशाम में दहशतगर्दाना कार्रवाई की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान में चीनी सिफारत खाने और कॉन्सुलेट ने बयान में कहा है कि सूरत हाल पर पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में चीन की जानिब से जारी मंसूबों और चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद इक़दाम करना होंगे ताकि ऐसे वाक़यात दोबारा रूनुमा न हों। पाकिस्तान में मौजूद चीनी शहरियों और कंपनीज़ को सिक्योरिटी मज़ीद बेहतर बनाने, हिफाजती इक़दाम को बढ़ाने की यकीन दहानी कराई जाए। कुछ मौसम का अहवाल आपको बताएं तो मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज से मुल्क के मगरबी हिस्सों में दाखिल होगा। हवाओं का सिलसिला 28 मार्च को बालाई और वस्ती हिस्सों को अपनी लपेट में ले लेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक नया स्पेल 31 मार्च तक बालाई और वस्ती इलाकों में बारिश का सबब बनेगा। आज और 31 मार्च को इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, लाहौर, सियालकोट, नारोवाल में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। 29 और 30 मार्च को तेज बारिश के बायस बालाई खैबर पख्तूनख्वा में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। मरी, गिलियात, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। आंधी, झक्कड़, यालाबारी, गरज चमक और तेज बारिश के बायस फसलों को नुकसान का अंदेशा है। सिंध में 28 से 29 मार्च के दौरान तेज हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश। कश्मीर, लाड़काना, दादो में तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बात करें अगर लाहौर के मौसम की तो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे कहीं हल्की तो कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश हुई। आसमान पर इस वक्त भी बादल छाए हुए हैं और लाहौर का दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर के मौसम का ताज़ा तरीन अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे आसिफ जहां से। जी आसिफ। जी बिल्कुल, सूबाई हुकूमत लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो आज सुबह सवेरे से शहर भर में कहीं हल्की तो कहीं तेज तेज बारिश हुई है, जिसकी वजह से मौसम जो है काफ़ी खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले 30 मार्च तक जो है बारिश के इम्कान है, जिसकी वजह से बागों के शहर लाहौर का मौसम जो है मजीद खुशगवार हो सकता है। शहरी जो है खुशगवार मौसम को इंजॉय के लिए जो है तैयार रहे। इसकी वजह से रमज़ान के रोज़े भी जो है काफ़ी जो है आसान हो सकते हैं। अगर बात की जाए दरजा हरारत के हवाले से तो इस वक्त शहर का जो
موجودہ درجہ حرارت ہے وہ تقریباً 22 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 31 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ اگر بات کی جائے ہوا منیمی کے تناسب کے حوالے سے تو اس وقت شہر میں جو موجودہ ہوا منیمی کا تناسب ہے وہ تقریباً 80% موجود ہے، اور اسموک کی وجہ سے جو بیماریاں تھیں وہ بھی تاحال کم نہ ہو سکی۔ ان بیماریوں میں نزلہ زکام، کھانسی اور آنکھوں کی جلن جیسی بیماریاں شامل ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آپ ان بیماریوں سے بچنا چاہتے تو آپ ماسک کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، دوسرے شہریوں کو بھی ماسک پہنانے کی تلقین کریں تاکہ نہ صرف آپ بلکہ دوسرے شہری بھی ان بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں۔ جی، شہر اقتدار پر بادلوں کا راج ہے۔ اسلام آباد میں بادل برسنے کو تیار ہے۔ جڑواں شہروں سمیت بالائی علاقوں میں آج سے گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ شہر اقتدار کا موسم، مزید جانیں کہ ہمارے نمائندے فیض ملک سے۔ جی بالکل، دارالحکومت اسلام آباد میں آج مطلع جزوی طور پر ابر آلود ہے اور چاروں طرف بادلوں کا راج ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج سے 31 مارچ تک مغربی ہواؤں کا جو سلسلہ ہے وہ بالائی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے گا، اور آئندہ 24 گھنٹے کے دوران اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں شام کے بعد جو ہے وہ بارش کا امکان ہے، جو سلسلہ جو ہے وہ آئندہ 3 روز تک جاری رہے گا، جبکہ بالائی علاقوں میں گلگت بلتستان، کشمیر جو ہے اس میں بھی بارش کا امکان ہے، اور بعض علاقوں میں برف باری کا بھی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق یہ سلسلہ جو ہے یہ 31 مارچ تک جاری رہے گا، اور ملک بھر کے دیگر شہروں میں کی طرح دارالحکومت اسلام آباد اور پنڈی کو بھی اپنی لپیٹ میں لے گا۔ اگر آج دارالحکومت اسلام آباد کے موسم کی بات کریں تو ابھی تک موسم انتہائی خوشگوار ہے، اور چاروں طرف جو ہے محکمہ موسمیات کے مطابق ابھی بادلوں نے لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور آئندہ 3 روز تک بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کی جو پیشن گوئی ہے وہ کی گئی ہے وہ آئندہ 4 روز تک جو جاری رہے گی۔ جی، خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ جے یو آئی نے ضمنی انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں جے یو آئی کا کوئی امیدوار ضمنی الیکشن میں حصہ نہیں لے گا۔ الیکشن کمیشن بے بس ہے، ان کو نتیجہ مرتب کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ حکومت عوام نہیں، اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ زیادہ ہے۔ آج ہائی کورٹ ججز کہہ رہے ہیں کہ ہمارے معاملات میں مداخلت ہو رہی ہے۔ 25 اپریل کو بلوچستان سے تحریک کا آغاز کریں گے۔ کراچی میں 2 مئی اور پشاور میں 9 مئی کو جلسہ ہوگا۔ پشاور جلسے کے بعد لاہور کے لیے تاریخ کا تعین کریں گے۔ دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی رابطے کر رہے ہیں۔ اس الیکشن کے نتائج کو تسلیم نہیں کریں گے اور ان کے نتائج کو مسترد کرتے ہیں۔ یہ عوام کی نمائندہ کم اور اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ زیادہ ہے۔ ہمیں عوام کی طرف جانا ہوگا، عوام کو اعتماد میں لینا ہوگا تاکہ وہ اپنے ووٹ کے حق کے لیے متحد ہو سکیں۔ 25 اپریل کو بلوچستان سے اس تحریک کا آغاز کریں گے، اور ان اجتماعات کو ہم عوامی اسمبلی کا نام دیں گے۔ بلوچستان سے سینیٹرز کو بلا مقابلہ منتخب کرانے کے لیے سیاسی جماعتوں میں معاہدہ طے پا گیا ہے۔ فارمولے کے مطابق سینیٹ کی 11 نشستوں میں پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون کو 3، جمعیت علماء اسلام کو 2، بلوچستان عوامی نیشنل پارٹی اور بلوچستان عوامی پارٹی کو 1 نشست ملے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے ٹرینی سب انسپکٹر یاسر نصیب کی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا ایم پی اے کے ناروا سلوک پر ٹرینی سب انسپکٹر یاسر نصیب سے اظہار ندامت۔ ٹرینی سب انسپکٹر نے سارا واقعہ سنایا، اور یہ واقعہ سن کر وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے کہا کہ میں بہت شرمندہ ہوں۔ یاسر نصیب نے وزیر اعلیٰ کو بتایا کہ باغبان پورہ کے علاقے شادی پورہ میں گاڑی کے سیاہ شیشے دیکھ کر روک کر چیک کیا، اور ایم پی اے نے اتر کر کہا کہ میں اس علاقے کا ایم پی اے ہوں، آپ نے چیک کیوں نہیں کیا؟ ایم پی اے نے مجھ سے سر عام معافی مانگنے کا مطالبہ کیا۔ مریم نواز شریف نے اس پر کہا کہ میں نے اپنے ایم پی اے کو شو کاز نوٹس دیا ہے، آپ ایم پی اے ہو، کوئی ایم این اے ہو یا چیف منسٹر بھی نہیں ہے، اپنی ذمہ داری کے ساتھ اپنے فرائض کو سر انجام دیں، آپ نے کسی سے نہیں ڈرنا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور نون لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز شریف اپنی ہی پارٹی کے 2 ایم پی ایز کو شو کاز نوٹس جاری کر چکی ہیں۔ رکن پنجاب اسمبلی ملک وحید اور عظمیٰ کاردار کو شو کاز نوٹسز جاری کیے گئے۔ ملک وحید سے سب انسپکٹر کو دھمکیاں دینے، زبردستی معافی منگوانے پر وضاحت طلب کی گئی۔ عظمیٰ کاردار سے ہار چوری ہونے پر جم خانہ کے عملے سے بدسلوکی کے واقعے کی وضاحت مانگی گئی ہے۔ دونوں ایم پی ایز کو 1 ہفتے میں تحریری جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔
اور ابھی آپ کو خبر دیں، ہم قرضے کی زندگی آخر کب تک گزاریں گے؟ اب کشکول نہ بھی لے کر جائیں تو کہا جاتا ہے کہ کشکول ان کی بغل میں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایوارڈ ایکسیلنس تقریب سے خطاب، کہتے ہیں پاکستان کو درپیش معاشی حالات، چیلنجز اور مشکلات کو ہمیں حل کرنا ہے۔ ایسی پالیسی بنانا ہوگی کہ آئندہ برسوں میں پاکستان ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں شامل ہو جائے۔ وزیر اعظم نے ٹاک ٹیکس پیئر اور ایکسپورٹرز کے لیے بلو پاسپورٹ اور اعزازی سفیر کا درجہ دینے کا بھی اعلان کیا۔ ہم نے کشکول لے کے، اب تو کشکول نہ بھی لے کے جائیں تو اگلے کہتے ہیں کہ کشکول ان کے بغل میں ہے۔ بالکل تالی بجانے کا موقع نہیں ہے، اپنے گریبانوں میں جھانکنے کا موقع ہے۔ پاکستان کے آج جو معاشی حالات ہیں اور جو چیلنجز ہیں اور جو مشکلات ہیں، ان کو حکومت پاکستان نے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر آپ کے مسائل کو حل کرنا ہے کہ ہم نے معیشت کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے، قرضوں سے کس طرح نجات حاصل کرنی ہے۔ IMF سے ہمارا سٹینڈ بائی ایگریمنٹ، ایک اور IMF پروگرام ہمیں کرنا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ ان تمام ایکسپورٹرز، ٹیکس پیئرز اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ان کو بلو پاسپورٹ دیں گے، پہلے نمبر پر ہیں، ان کو ہم آج درجہ دے رہے ہیں پاکستان کے اعزازی سفیروں کا، وہ پاکستان کے اعزازی سفیر ہوں گے۔ وفاقی وزیر راحت چیمہ کا بچوں کی فیس معاف کرنے سے متعلق فائدہ لینے سے انکار۔ راحت چیمہ نے گورنر پنجاب کو اہم خط لکھ دیا، کہا ایچیسن کالج میں میرے بچوں کی فیس معاف نہ کی جائے۔ راحت چیمہ نے کہا کہ میرے پبلک آفس ہولڈر ہونے کی وجہ سے اس معاملے کو سیاسی رنگ دیا گیا اور ہماری فیملی کو بے جا تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ پالیسی کی تشکیل قانونی ہے اور طلباء اور ان کے والدین کے حق میں ہے۔ میری اہلیہ نے اس پالیسی کے لیے 1.5 سال کوشش کی۔ فیس معافی پالیسی سے دیگر طلباء فائدہ اٹھاتے رہے۔ پرنسپل ایچیسن کالج لاہور کے استعفے پر طلباء اور والدین نے گورنر ہاؤس کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ والدین کا کہنا ہے کہ پرنسپل کے خلاف جو موقف اپنایا جا رہا ہے وہ بالکل غلط ہے۔ ہم پرنسپل کے ساتھ کھڑے ہیں، ان پر حکومت کی جانب سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات اویس گجر کی رپورٹ میں جانیے۔ ایچیسن کالج کے پرنسپل کی حمایت میں گورنر ہاؤس لاہور کے باہر احتجاجی مظاہرہ۔ مائیکل اے تھامسن کے استعفیٰ اور ایچیسن کالج میں سیاسی مداخلت کے خلاف طلباء اور ان کے والدین سڑکوں پر آ گئے۔ احتجاج میں پرنسپل ایچیسن کالج اور بورڈ آف گورنرز کے رکن سید بابر علی کے حق میں نعرہ بازی کی گئی۔ اس موقع پر گورنر ہاؤس کے باہر بختر بند گاڑی، واٹر کینن اور پولیس کی بھاری نفری بھی موجود تھی۔ احتجاج میں شرکت کرنے والے والدین کا کہنا تھا مائیکل اے تھامسن نے پرنسپل ہونے کے فرائض ایمانداری سے نبھائے ہیں، ان پر سیاسی دباؤ ڈال کر استعفیٰ لیا گیا۔ پرنسپل کو کہیں ان پہ دباؤ ڈالے کہ وہ استعفیٰ دے جائے۔ کس کس سے استعفے لیں گے آپ لوگ؟ کس کس پہ دباؤ ڈالیں گے؟ یہ جتنا دبانے دبا لیں، ایک دم یہ عوام اور یہ لوگ اٹھیں گے اور پھر آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ پورے ملک میں تماشا، بلکہ چونکہ ایچیسن انوالوڈ ہے، گورنر انوالوڈ ہے، تو یہ پوری دنیا میں ایک تماشا انہوں نے بنا دیا ہے اور ایک بڑی گھٹیا حرکت ہے یہ کہ ایک بچے کی میں نے فیس نہیں دینی۔ ایک وفاقی وزیر بضد ہے کہ میں نے اپنے بچوں کی پڑھانا بھی ایچیسن کالج میں ہے اور فری پڑھانا ہے، تو ایسا تو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ والدین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ پرنسپل ایچیسن کالج مائیکل اے تھامسن کا استعفیٰ مسترد کیا جائے اور انہیں عہدے پر بحال کیا جائے۔ کیمرامین شیر علی کے ہمراہ اویس گجر، نیو نیوز، لاہور۔ ابھی آپ کو خبر دیں، عدلیہ کے کام میں مداخلت کی تحقیقات اور جوڈیشل کنونشن بلایا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا سپریم جوڈیشل کونسل کو خط۔ ججز کے خط میں عدالتی امور پر ایگزیکٹو اور ایجنسیز کی مداخلت کا ذکر کیا گیا۔ خط جسٹس محسن اختر قیانی، جسٹس طارق محمود، جسٹس بابر ستار نے لکھا۔ جسٹس سردار اعجاز، جسٹس ارباب طاہر اور جسٹس سمن رفت بھی شامل تھیں۔ کنونشن سے عدلیہ کی آزادی کے بارے میں مزید معاونت ملے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہنگامی اجلاس آج طلب کر لیا گیا ہے۔ ادھر نادرا سے شہریوں کا ڈیٹا چوری ہونے کے برابر بڑے اسکینڈل کی تحقیقات مکمل کر لی گئی ہیں۔ GIT نے 27 لاکھ پاکستانیوں کا ڈیٹا چوری ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ ملتان، پشاور اور کراچی کے نادرا دفاتر ملوث پائے گئے ہیں۔ ڈیٹا کے ارجنٹائن اور رومانیہ میں فروخت ہونے کے شواہد بھی ملے ہیں۔ شہریوں کا ڈیٹا 2019 سے 2023 کے دوران چوری کیا گیا۔ رپورٹ وزارت داخلہ میں جمع کرا دی گئی ہے۔ کراچی کینٹ اسٹیشن کے بینچوں پر کھٹملوں کی بھرمار ہے۔ مسافر بینچوں پر بیٹھنے سے گریز کرنے لگے ہیں۔ کراچی کینٹ اسٹیشن کی صورتحال ہمارے نمائندے عبدالولی اپنی اس رپورٹ میں ہمیں مزید بتائیں گے۔
کراچی کے اینڈ اسٹیشن کے مسافر صرف ٹرینوں کی شیڈول ہی سے متاثر نہیں بلکہ بینچوں میں موجود کھٹملوں سے بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ مسافروں کا بتانا ہے کہ کھٹملوں کی وجہ سے اب بینچوں پر بیٹھ بھی نہیں سکتے، سامان اور بچوں سمیت کھڑے ہو کر ٹرینوں کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یہ پیچھے جو بینچیں ہیں ان کی بہت بری حالت ہے اور اتنے کھٹمل ہیں تھاؤزنڈ کے حساب سے، اور آدمی جو اس پہ بیٹھتا ہے تو وہ خارشیں کر کر کے تھک جاتا ہے، اس کو تو نہیں معلوم ہوتا۔ ریلوے کو کم از کم یہ تو چاہیے کہ وہ اس کا خیال کرے، کوئی دوائی چھڑکوائے، کلیننگ کرے، یا دھلائی کرنے سے یہ زیادہ بڑھیں گے۔ میں خود جا کے تھک جاؤں، پیچھے والی بینچوں میں اتنے سارے کھٹمل ہے، جو بھی بیٹھتا ہے خارش ہونے لگ جاتی ہے اس کو۔ کینٹ اسٹیشن کی صورتحال پر انتظامیہ کا بتانا ہے کہ روزمرہ کی بنیاد پر اسٹیشن کی صفائی کی جاتی ہے، لیکن روزمرہ کی بنیاد پر اسپرے مہم ممکن ہی نہیں۔ تاہم اس مسئلے کے حل کے لیے پاکستان ریلوے کوشاں ہے۔ کیمرامین محمد ذوالفقار کے ساتھ عبدالولی، نیو نیوز کراچی۔ اور جامعہ وفاقی اردو کراچی میں روسی زبان سکھائی جائے گی۔ روسی قونصل جنرل کراچی اور شیخ الجامعہ نے روسی زبان کے سینٹر کا افتتاح کر دیا ہے۔ مزید شفقت عزیز بتائیں گے ہمیں۔ جامعہ اردو میں اب روسی زبان بھی سکھائی جائے گی۔ جامعہ اردو کے عبدالحق کیمپس میں 70 لاکھ روپے کی لاگت سے روسی مرکز برائے سائنس و ثقافت کا قیام کیا گیا ہے۔ اس مرکز میں روسی اساتذہ بلا معاوضہ روسی زبان سکھائیں گے۔ آج کل کی ٹیکنالوجی میں کوئی ایک ملک، رشیا بھی اکیلے کچھ نہیں کر سکتا، امریکہ بھی نہیں کر سکتا، ان کو برین چاہیے، اور برین پاکستان کے پاس ہے۔ ہمارے پاس 60% آبادی جوانوں کی ہے، لہٰذا یہ جو زبان ہے انشاءاللہ یہاں پہ کلاسز بھی جلدی شروع کر رہے ہیں اسی سیمسٹر میں۔ اس میں کوئی منیمم سی فیس ہے، کوئی فیس از ناٹ دی میجر کرائٹیریا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے روسی قونصل جنرل نے کہا، روسی زبان سیکھنے کی وجہ سے پاکستانی طالب علم روس کی جامعات میں اسکالرشپ حاصل کر سکیں گے۔ تقریب میں روس کے شہر ماسکو میں ہونے والی دہشت گردی پر 1 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی گئی۔ کیمرامین محمد ذوالفقار کے ساتھ شفقت عزیز، نیو نیوز کراچی۔ سپیریئر کالج ٹاؤن شپ کیمپس کی جانب سے افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ اس پروقار تقریب میں عمرے کی ٹکٹ کی قرعہ اندازی بھی کی گئی۔ تقریب میں سپیریئر گروپ آف کالجز کے ریجنل ڈائریکٹر لاہور زون محمد شاہد نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ سپیریئر گروپ آف کالج ٹاؤن شپ کیمپس کی جانب سے افطار ڈنر کا اہتمام۔ تقریب کا مقصد عمرہ کی ٹکٹ کی قرعہ اندازی تھی، جس میں خوش قسمت لائبریرین مس پاکیزہ بطول کا نام نکلا۔ سپیریئر گروپ آف کالج کے ریجنل ڈائریکٹر لاہور زون محمد شاہد نے کہا، چیئرمین سپیریئر گروپ آف کالجز اینڈ یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان کے خصوصی مشکور ہیں۔ میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں پروفیسر حافظ محمد نواز صاحب، پرنسپل سپیریئر کالج ٹاؤن شپ کا، جنہوں نے ہم سب کو مدعو کیا۔ لاہور زون کے موسٹلی پرنسپلز آج یہاں پر شامل تھے۔ تمام فیکلٹی نے خوب اہتمام کے ساتھ آج افطار ڈنر کیا، اور میں بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں مس پاکیزہ بطول کو، جن کا آج عمرہ کا ڈرا نکلا۔ سپیریئر گروپ آف کالج ٹاؤن شپ کے پرنسپل حافظ محمد نواز کا کہنا تھا، پچھلے 24 سالوں سے یہ روایت برقرار رکھے ہوئے ہیں اور آئندہ بھی ایسے ہی برقرار رکھی جائے گی۔ الحمدللہ سپیریئر کالج ٹاؤن شپ کیمپس کے اندر افطار ڈنر تھا اور ساتھ ساتھ عمرہ ڈرا تھا۔ الحمدللہ آج بڑے اچھے شاندار طریقے سے ان دونوں چیزوں کا انعقاد کیا گیا۔ میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان صاحب کا، جو چیئرمین سپیریئر گروپ آف کالجز ہے، جنہوں نے ایسی تقریبات کے لیے بنیاد رکھی سن 2000 سے، اور ماشاءاللہ ہر سال ہم یہاں عمرہ ڈرا کرتے ہیں اپنے کیمپس کے اندر، اور اپنے امپلائیز میں، اپنے فیکلٹی ممبرز میں سے جس کا بھی قرعہ نکلے اس کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے۔ لائبریرین مس پاکیزہ بطول کا کہنا تھا، اللہ نے مجھ پر کرم کیا ہے جس نے مجھے سپیریئر گروپ آف کالج کے ذریعے اپنے گھر بلایا۔ میں وہ خوش نصیب ہوں کہ مجھے عمرے کا ٹکٹ ملا ہے، اور میں سب سے پہلے چیئرمین صاحب اور حافظ نواز صاحب کا بہت بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ سعادت نصیب کی ہے، اور میں بہت خوش ہوں، اور میں سپیریئر کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کیونکہ میں 20 سال سے ادھر سپیریئر کالج میں ہوں۔ سپیریئر گروپ آف کالجز کے ریجنل ڈائریکٹر لاہور زون محمد شاہد، پرنسپل حافظ محمد نواز اور ٹاؤن شپ کیمپس کے تمام اسٹاف نے اس پرنور تقریب کے انعقاد پر جناب چیئرمین سپیریئر گروپ آف کالجز اینڈ یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پروفیسر ریاض صاحب اور پروجیکٹ ڈائریکٹر حامد یونس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ کیمرامین سہیل اکرم کے ساتھ احتشام علی، نیو نیوز لاہور۔ خبر دیں گے آپ کو کھیل کے میدان سے۔ فیفا ورلڈ کپ کوالیفائر 2 اردن نے پاکستان کو 7-0 سے شکست دے دی۔ اردن کے موسیٰ التماری نے 3 گول سکور کیے، یازان النعمت اور سعید نے 1 گول داغا۔ علی الوان محمد ابو نے بھی 1 گول کیا۔
मलीर में वाक़ फुटबॉल ग्राउंड में फुटबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में बतौर मेहमान खुसूसी साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी और साबिक वफाकी वज़ीर अब्दुल कादिर पटेल ने शिरकत की। शाहिद आफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मोहम्मद आमिर और अम्माद वसीम का रिटायरमेंट वापस लेने का फैसला ठीक है। दोनों को अपनी फिटनेस दिखानी पड़ेगी और डोमेस्टिक क्रिकेट का हिस्सा बनना पड़ेगा। अम्माद वसीम और आमिर सीनियर तजुर्बाकार खिलाड़ी हैं। नौजवान क्रिकेटर्स को उनसे सीखने का मौका मिलेगा। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब्दुल कादिर पटेल का कहना था कि ज़िला मलीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तारीखी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। मलीर ज़िले में इस वक्त 6 आलमी सतह के क्रिकेट फुटबॉल ग्राउंड्स मौजूद हैं। शाहिद आफरीदी ही वाहिद पाकिस्तानी क्रिकेट की दुनिया का हीरो है। शाहिद आफरीदी ने हमेशा से आवाम की खिदमत की है। कौन बनेगा किरत का सुल्तान? न्यू न्यूज़ ने किया अपनी नौइयत का मुनफरिद एहतमाम। सैयद मोहम्मद अहमद शाह बुखारी और मोहम्मद अहमद ज़ैनुल आबिदीन नूरी पहले क्वार्टर फाइनल में आमने सामने। सेमीफाइनल के लिए 17 क़िर्रा किस्मत आजमाएंगे। अपनी नौइयत का मुनफरिद प्रोग्राम किरत का सुल्तान न्यू न्यूज़ पर दोपहर 4:03 पर नशर किया जाता है। السماوات وما في الأرض قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه। इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।